बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे मोहल्ले में एक नया दर्जी यासीन आया था। वैसे तो यासीन की बहुत शोहरत थी। जो भी लड़की उसके पास जाती वो दोबारा उससे कपड़े ज़रूर बनवाती थी। लेकिन कुछ दिनों से अजीबोगरीब बातें चल रही थीं और अक्सर ही मैं देखती तो लड़कियों की बातों का मौजू यासीन दर्जी होता। खैर, मैंने इस बात को ज़्यादा नोट नहीं किया था क्योंकि वो बातें करने वाली तकरीबन सभी बूढ़ी औरतें होती थीं। कभी किसी जवान लड़की ने दर्जी यासीन का जिक्र नहीं किया था, सो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी चचा की बेटी जो कि कराची में रहती थी और एक मीडिया हाउस में नौकरी करती थी, मुझसे कहने लगी, सुना है तुम्हारे मोहल्ले में कोई यासीन दर्जी रहता है। मैंने कहा, वाह, यासीन दर्जी की खबर कराची तक भी पहुंच गई। तुम्हें किसने बताया? भाई, मैं तो इस मोहल्ले में रहती हूँ। मैंने उससे कभी कपड़े नहीं बनवाए, ना ही मुझे लगता है कि उसके कपड़े बनाने में कोई इतनी ख़ास बात है। अम्मा ने बनवाए थे, ख़ास बात है। अम्मा ने बनवाए थे, उसने कमीज़ का हाल ख़राब कर दिया था। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है, हर लड़की यासीन दर्जी के पास ही जा रही है, उससे कपड़े सिलवा रही है। मेरी चचा साथ बहन ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, पागल हो गई हो क्या? कपड़े सिलवाने इतना ज़्यादा दर्जी के पास कोई नहीं जाता। दरअसल दर्जी यासीन की शोहरत की वजह कुछ और है, और वो तुम सुनोगी ना तो तुम्हारा मुंह खुले का खुला रह जाएगा। मैंने कहा, सबा, तुम भी अजीब बातें कर रही हो। अब पहेलियां मत बुझवाओ और साफ साफ बताओ कि तुमने क्या सुना है दर्जी यासीन के बारे में, जो तुम वहां से फ़ोन करके मुझे उसके बारे में पूछ रही हो। तुम्हें मेरा तो कभी ख्याल नहीं आया। बोली कि ये तो मैं तुम्हें वहां आकर बताऊंगी। मैं जहलम आ रही हूँ, अगले ही हफ्ते आऊंगी, फिर तुमसे तफसील से बैठकर बातचीत करूंगी। तुम्हें पता है आजकल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, प्राइम टाइम चल रहा है, मुझे वक्त ही नहीं मिलता। बस थोड़ी सी तहकीक करने के लिए जहलम आऊँगी। मैंने वैसे भी आना है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं जो कि जहलम से ही मिलेंगी। इसी बहाने में यासीन दर्जी के पास भी चली जाऊँगी। क्या कहती हो? मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम भी यासीन दर्जी की मुरीद हो ही गई हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। जब दिल चाहे आ जाना। मेरी बात सुनकर उसने फ़ोन काट दिया। अगले दिन मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। लेकिन उसी दिन एक और अनोखा वाक़या हुआ। हमारे घर के दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने बुआ हमीदा खड़ी थी। उसने हाथ में मिठाई का टोकरा उठा रखा था। कहने लगी, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, अम्मा तो अंदर सो रही हैं। बोली कि जल्दी करो, उसे कहो कि मेरे साथ चले। नाजिया के घर में बेटा हुआ है, हमने मिठाई बांटने जाना है, और ख़ास कर दर्जी यासीन को तो ज़रूर मिठाई खिलानी है। भाई, सारा कमाल ही उसी का है। मैं हैरान हो गई, मुझे तो उन पर हंसी आने लगी। मैंने कहा, हमीद तो एक बात कहूँ? बोली कि हाँ ज़रूर। मैंने कहा, कमाल तो नाजिया के शौहर का है, इसमें दर्जी का क्या कमाल हुआ? इन्होंने मुझे गुस्से से देखा और बोली, आजकल की लड़कियां बहुत बेशर्म हो गई हैं, उन्हें अपने से बड़ों से बात करने की तमीज़ ही नहीं रही। हम होते थे तो ऐसी बातों पर शर्मा कर घर से ही बाहर चले जाते थे या किसी कोने में छुप जाते थे, पर आजकल की लड़कियों में तो हया नाम की चीज़ नहीं। मैं तो उनकी बातों से शर्मिंदा हो गई थी। मैंने जाकर अम्मा को उठाया। अम्मा भी खुश हो गई कि नाजिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हम जाकर मोहल्ले में मिठाई बांट गए। मैंने कहा, अम्मा, आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे नाजिया का बेटा पैदा करने के लिए आप सब लोगों ने मिलकर कोशिश की थी। ऐसा भी क्या हो गया? अम्मा मुझे घूर कर बोली, तुझे नहीं पता, उसके यहाँ 10 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है, और वो भी यासीन दर्जी की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है, उस बेचारी के यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। 3 साल से उसकी बेटियां ही दूसरी शादी कर लेता कि बेटा पैदा हो। बस इसी वजह से मोहल्ले की सभी औरतें उस बेचारी के लिए परेशान थीं। फिर वो यासीन दर्जी के पास गई तो उसका मसला हल हुआ। चलो हटो, मुझे जाने दो। हमीदा बुआ भी बेचारी इंतज़ार कर रही होगी मेरा, उसे भी बहुत फ़िक्र थी नाजिया की। अरे, हम मोहल्ले वाले नाजिया की फ़िक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अम्मा उठकर पैरों में जूतियाँ डालती घर से निकल गईं। मैं हैरान ही रह गई कि आखिर यासीन दर्जी का बेटा पैदा होने में क्या कमाल है, लेकिन ज़्यादा सवाल नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी चचाज़ाद बहन सबा की बात याद आई, जो यासीन दर्जी की शोहरत का जिक्र कर रही थी। मैं समझ गई कि शायद वो इसी शोहरत का कह रही होगी। लेकिन यासीन दर्जी कौन सा कोई डॉक्टर था जिसने बेटा पैदा करने के लिए कोई तगोदो की होगी? ज़रूर कोई ना कोई झूठ ही होगा। मैं ये सोचकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। हफ्ते बाद मेरी चचाज़ाद सबा जहलम इकबाल करने गई थी। हमारी मुलाकात 3 साल के बाद हुई थी।
وہ یہاں سے نوکری کرنے کراچی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میں آج اسے دیکھ رہی تھی، بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی بدل جاؤ گی۔ وہ واقعی بہت ماڈرن ہو گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی ماڈرن قسم کے پہن رکھے تھے۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اب وہ ایک مکمل صحافی بن چکی ہے۔ میں اسے اندر لے کر آ گئی، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، بات چیت کی۔ تب اس نے یاسین درزی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اچھا تم بتاؤ نا، یاسین درزی کے پاس خود کبھی گئی ہو؟ اس نے بڑی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ نہیں یار، میں تو درزن سے کپڑے سلواتی ہوں، مجھے کبھی مرد درزی کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہی نہیں، اور یاسین درزی تو مجھے زہر لگتا ہے، اس کی وجہ سے 2-3 بار میری بے عزتی ہو چکی ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس درزی کے پاس جانے کی؟ ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے میں زیادہ تر بنے بنائے کپڑے لیتی ہوں۔ میری بات سن کر صبا کہنے لگی، ارے پاگل، میں اس کے پاس کسی اور وجہ سے جانا چاہتی ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ وہ عورتوں میں بڑا مقبول ہو رہا ہے، اور مقبول جس وجہ سے ہو رہا ہے وہ جان کر تمہارے قدموں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ اچھا اب زیادہ پہیلیاں مت بھجواؤ، مجھے جلدی سے بتاؤ کہ بات کیا ہے، اور تم یاسین درزی کے لیے کراچی سے کیوں آئی ہو؟ ہم اس کے پاس چلتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ عورتوں کا علاج کرتا ہے جس سے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تم خود ہی بتاؤ کہ یہ بھلا ممکن کیسے ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر کر رہا ہے، اور یہ صرف درزی نہیں ہے، یا تو یہ کوئی بہت ماہر ڈاکٹر ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی ہے۔ میں نے کہا صبا، تمہیں تو ہر چیز میں ایک کہانی ہی نظر آتی ہے، فی الحال تم اس درزی کو رہنے دو، یہاں پر کچھ دن آئی ہو تو آرام کرو۔ کہنے لگی، نہیں، میں تو خاص کر آئی ہی اسی درزی کی شہرت کو سن کر ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کس طریقے سے علاج کرتا ہے جس سے کہ وہ عورتوں کے ہاں بچے پیدا کرواتا ہے۔ میں چپ ہو گئی، بچے پیدا کرواتا ہے؟ میں چپ ہو گئی، میں نے کہا یہ ساری بس جھوٹی باتیں ہیں، تم ان پر دھیان نہ دو۔ بولی کہ کیسے دھیان نہ دوں؟ اس درزی کی شہرت تو اب جہلم سے نکل کر راولپنڈی، اسلام آباد، آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل رہی ہے۔ لوگ اس کے پاس دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا ممکن ہی کیسے ہے۔ چلو چل کر اسے ایک بار انٹرویو تو کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ صبا نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور ساتھ ہی مجھے لے کر درزی کی دکان پر پہنچ گئی۔ ہم لوگ جب پوچھتے پاچھتے یاسین درزی کی دکان پر گئے، وہ ہمیں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ لوگ میڈیا والے ہیں۔ جب مجھ سے صبا نے پہلا سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو کہنے لگا کہ باجی، مجھے کیمرے میں انٹرویو دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ بنا اجازت کے اس طرح میری دکان میں داخل ہو کر مجھ پر کیمرہ نہیں تان سکتی، اسے نیچے کیجیے، پھر بات کرتے ہیں۔ یاسین درزی بھی بڑا چالاک نکلا تھا۔ صبا اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے گھما پھرا کر کوئی بھی بات نہیں کی۔ جب صبا نے پوچھا کہ سنا ہے آپ عورتوں کا علاج کرتے ہیں، کہنے لگا کہ آپ نے غلط سنا ہے، میں کسی قسم کے علاج کو نہیں جانتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کی وجہ سے یہاں پر آنے کا موقع مل گیا ہے، ورنہ تو میں ایک معمولی سا درزی ہوں، مجھے کیا پتہ ہے کہ عورتوں کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ میں عام غریب سا بندہ ہوں، آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ اس کی تو باتیں ایسی تھیں کہ صبا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی کہ بھائی یہ بندہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ عموماً لوگوں کو ٹی وی اور میڈیا پر آنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ اس سب سے بچتا پھر رہا ہے، یعنی کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی غلط کام میں ملوث ہے، ورنہ تو یہ ایسا ہرگز نہیں کرتا، بلکہ یہ کوشش کرتا کہ یہ کسی طرح سے ٹی وی پر آ جائے تاکہ لوگ اس کی شہرت سن کر بار بار اس کے پاس آئیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے جیسے یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہے، بس تبھی تو تمہیں یہ یہاں پر اس طرح کے ناٹک کرتا نظر آیا ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں کوئی عام درزی نہیں ہے۔ میں نے کہا صبا، ہو سکتا ہے کہ تم نے غلط ہی سنا ہو، تم جا کر کسی سے پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ کہنے لگی کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے، میں نے خود بھی بہت ساری عورتوں سے سنا ہے کہ جو بھی اس سے علاج کرواتی ہے اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، ایک درزی کسی عورت کا علاج کیسے کر سکتا ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کچھ دن پہلے ہی نذیرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ بہت خوش تھی، اور حمیدہ بوا ہمارے گھر آئی تھی، وہ مٹھائی بانٹ رہی تھی کہ یہ سب یاسین درزی کا کمال ہے، وہ شاید تمہیں اس بارے میں کوئی نہ کوئی معلومات دے دے، کیونکہ اس کے ہاں تو ابھی ابھی ہی بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر تم جاؤ گی تو وہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ صبا اس بات پر بہت خوش ہوئی، بولی کہ بس ٹھیک ہے، ہم نازیہ کے گھر چلتے ہیں، نازیہ تمہیں جانتی تو ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں ہاں وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے، تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، وہ تمہیں ساری بات سچ سچ بتائے گی، اور پھر ساتھ ہی ہم اس کی مدد بھی لے لیں گے۔ ہم لوگ پوچھتے پاچھتے نازیہ کے گھر پہنچے، سا کھلا، وہ بہت خوش لگ رہی تھی،
خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ لگتا تھا کہ اب اس کے شوہر نے اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے اس کو بیٹے کی خوشی دے دی تھی۔ ہم لوگ نازیہ کے پاس بیٹھے۔ نازیہ بہت خوش تھی، لیکن صبا کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ صبا کافی زیادہ تبدیل ہو چکی تھی۔ صبا کو دیکھ کر نازیہ نے اپنے سارے دکھوں کی کہانی سنا دی۔ نازیہ، میں نے تو سنا ہے کہ تم کسی اخبار میں نوکری کرتی ہو۔ میرا نام مت چھاپنا، مگر میری دکھوں بھری کہانی ضرور چھاپنا کہ کیسے میرے شوہر نے مجھے بیٹیوں کی وجہ سے طلاق دینے کا سوچ لیا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا وہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے دوسری شادی کرے گا۔ دیکھو ہم عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے۔ وہ تو خدا کی کرنی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، ورنہ آج میں سڑک پر بیٹھی ہوتی، اپنی بیٹیوں کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ ایسا کیا ہوا؟ نازیہ نے اس کو مزید کریدتے ہوئے کہا۔ نازیہ دکھوں کی ماری پھوٹ پڑی، اپنا ایک ایک دکھ بتا دیا۔ پھر ہم نے اس سے کریدتے کریدتے پوچھا کہ تمہیں بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ بیٹے کا سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دم خوشی آ گئی۔ وہ اپنے سارے غم بھول کر ہمیں اپنے بیٹے کی کہانی سنانے لگی۔ بس مت پوچھو کہ کیا ہوا، مجھے تو سمجھو کہ فرشتہ مل گیا۔ اللہ نے میری دعا سن لی کہ ایک دن میرے پاس حمیدہ بوا آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں میں بیٹا پیدا کرنے کا ایک آسان حل بتاؤں گی۔ میں بھی حیران ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں کوئی دوا تو نہیں آ گئی جسے کھا کر بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ پھر مجھے حمیدہ بوا نے بتایا کہ ایک نیا درزی آیا ہے جس کا نام یاسین فرید ہے۔ وہ یہاں پر عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی جاتی ہے اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، اور بیٹی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی حاملہ عورت بھی اس کے پاس چلی جائے جو کہ 3 ماہ سے حاملہ ہو، تو اس کا بھی وہ ایسا علاج کرتا ہے کہ وہ صرف بیٹا ہی پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا۔ میرے ہاں پہلے 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں، لگتا ہے اب دوبارہ بھی بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی، کہنے لگی تو بالکل فکر نہیں کر، اب تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ تیرے پاس حمیدہ بوا ہے تو تجھے کس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تجھے ہر چیز بتاؤں گی، بس تو نے اس کے پاس جانا ہے، اسے نذرانہ پیش کرنا ہے، اور ہاں وہ ایک پاجامہ دیتا ہے، وہ ضرور خرید لینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے بیٹا پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس پاجامے کا تم باقاعدگی سے استعمال کرو گی۔ جب ہسپتال جاؤ گی تب بھی وہی پاجامہ پہن کر جانا۔ اور ہاں تم نے ہاسپٹل ضرور جانا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی پیچیدگی ہو جائے۔ اس بیچارے کا علاج ہے تو اچھا، لیکن علاج سخت ہے تو ڈرتا ہے کہ کہیں عورت کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ پر میں تو کہتی ہوں بیٹا پیدا کرتے ہوئے اور اسے افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسی کے لیے تو پوری زندگی کوشش کرتی ہے۔ حمیدہ بوا نے مجھے خوب بھڑکایا، مجھے بہت امید تھی، میں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ جمعے والے دن میں فرید درزی کے پاس گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، لگتا ہے کہ تیرے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ میں تو اس کی یہ کرامت دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی کہ اس کو کیسے پتا کہ میں دکھوں کی ماری ہوں۔ ہم بھی بیچاری نازیہ کی سادگی پر حیران تھے کہ ظاہر ہے اس کے پاس بیٹیوں والی عورت آئے گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ بیٹا پیدا کروانے آئی ہے، کیونکہ اس کے ہاں پہلے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ نازیہ بتانے لگی کہ وہ فرید درزی کے پاس گئی، اس نے اس کو ایک پاجامہ دیا اور کہا بس تو نے یہ پہن کر جانا ہے، اس سے تیرا بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور میں دعا دے دیتا ہوں میری دعا سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ یاسین درزی نے مجھے ایک پاجامہ دیا، اسے پہننے کا کہا، اور پھر یہ بھی کہ یہی پہن کر تم نے ہسپتال بھی جانا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ آج تک جو بھی عورت اس کے پاس گئی تھی اس کے ہاں صرف اور صرف بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن پھر ایک بات ہو گئی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ حمیدہ بوا مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں فرید درزی کو کچھ نہ کچھ رقم دینا ہوگی۔ میں نے کہا وہ کب دوں اور کیسے دوں؟ کہنے لگی بھلے سے جب بیٹا پیدا ہو جائے تب دینا، لیکن پھر رقم تگڑی لے گا، 1 لاکھ روپے تک تمہیں اس کو دینا ہوں گے، کیونکہ وہ پھر اسی سے آگے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ مدد نہیں کرے گا تو اس کی بھی کرامتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ اپنے لیے بہت کچھ کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے، اور یہاں تک کہ سبز الائچی کے 3 کلو جا کر قبروں پر چڑھاتا ہے۔ یہ اس کے اپنے سلسلے ہیں، اگر تم ان پر سوال اٹھاؤ گی تو تمہارا بیٹا بیمار پڑ جائے گا۔ میں نے کہا کہ حمیدہ بوا بیٹا پیدا تو ہونے دو، میں اگر فرید درزی کے سر پر سونے کی چادر نہ تو کہنا۔ میں بھی بڑی خوش تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا یا نہیں۔ میں نے بہت وعدے کر رکھے تھے حمیدہ بوا سے
کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی بہت پریشانی تھی۔ اب بیٹا پیدا ہو جاتا، میری زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتیں۔ پھر اس دن میں اپنے ساتھ حمیدہ بوا کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ مجھے اب اپنی ولادت کا وقت قریب آتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مجھ سے کہنے لگے، آپ کو تو لگتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، اتنا درد بیٹے کی والی ماؤں کو ہی ہوتا ہے۔ میں اور زیادہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ میں نے حالانکہ اس سے پہلے ڈاکٹر سے کہا تھا وہ میرا الٹرا ساؤنڈ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے فرید درزی نے یہ بھی منع کیا تھا کہ اس دوران الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا، اگر تم نے کروا لیا تو پھر شاید بیٹا پیدا نہ ہو، لیکن اگر تم توکل پر چلو گی تو تمہارے ہاں اللہ بیٹا ہی دے گا۔ بس میں اسی توکل پر چلی اور دیکھو آج میرے ہاتھ میں، میری گود میں میرا بیٹا کھیل رہا ہے۔ اچھا تو پھر تم نے کیا کیا؟ صبا نے دلچسپی سے سوال کیا تھا۔ کیا تم نے فرید درزی کو سونے کی چادر چڑھائی؟ ہاں نا، کیوں نہیں چڑھاؤں گی؟ میں تو اس کے لیے اپنی جان بھی وار دوں جس نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی۔ اسی کے علاج کی وجہ سے تو آج میں اپنے شوہر کی نظروں میں معتبر ہوئی ہوں، ورنہ اگر میں اسے وارث نہ دیتی تو وہ مجھے یہاں سے ہی نکال دیتا۔ یہ کہہ کر نازیہ پھر سے رونے لگی۔ اچھا تم رو مت، دیکھو نا اب تو تمہاری گود میں بیٹا بھی آ گیا ہے، اب تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ صبا نے اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری عرضی سن لی، ورنہ تو میں کہاں جاتی، ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتی۔ میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر نازیہ اور زیادہ جذباتی ہو گئی۔ پھر اس نے ہمیں چائے پلائی اور ہم نے اس سے اجازت چاہا کہ تمہیں سب سے کیا سمجھ آیا؟ بولی کہ مجھے تو یہ چکر کچھ اور ہی لگ رہا ہے، ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کہ اسی کو اپنے ساتھ ملا کر فرید درزی کے پاس جانا ہوگا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اصل کردار فرید درزی اور حمیدہ بوا ہیں۔ ساری عورتوں سے پوچھنے کے بعد یہی پتہ چلا کہ سب کو حمیدہ بوا ہی فرید درزی کے پاس لے کر جاتی ہے۔ اس کی آدھی شہرت کی ذمہ دار بھی حمیدہ مائی ہی ہے، اور اب ہمیں حمیدہ کے پاس جا کر اس سے معلومات اکٹھی کرنا تھیں۔ لیکن حمیدہ بھی درزی کی طرح چالاک نکلی۔ اس نے تو کوئی معلومات دینے سے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں کرتی۔ بالآخر ہم گاہک بن کر جانے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ یہ لوگ ہمیں سیدھے طریقے سے کوئی معلومات نہیں دے رہے تھے، دیتے بھی کیوں کر یہ ان کا کاروبار تھا۔ اب میرے ساتھ صبا نے اچھی طرح ایک عمر رسیدہ عورت والا میک اپ کیا، کپڑے بھی، حلیے، سب کچھ بدلا، میرا بھی بدلا، خود کو نقاب میں چھپایا، فرید درزی کے پاس پہنچ گئیں۔ صبا نے جا کر درزی کی خوب منتیں کیں، وہ تو اس کے پاؤں ہی پڑ گئی، کہا کہ بھائی میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، میری تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب میں امید سے ہوں تو مجھے بیٹا ہی چاہیے، کچھ کرو بھائی، میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر تو درزی فرید چوکنا ہو گیا، بولا کہ کیا تو واقعی میں مجھے کچھ دے سکتی ہے؟ دیکھ عمل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، اور وقت کے لیے مجھے یہ ساری دکان بند کر کے جانا پڑے گا، تو پھر اگر تو مجھے کچھ دے سکتی ہے تو میں سوچ سکتا ہوں۔ کہنے لگی کہ ہاں میں تمہیں اپنے سونے کا ہار ابھی اتار کے دیتی ہوں۔ صبا نے اپنے گلے سے اترا نقلی سونے کا ہار اس کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھتے ہی فرید درزی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دیکھتے ہی فرید درزی نے اپنے کپڑوں میں سے ایک سرخ رنگ کا پاجامہ نکالا اور بولا، یہ لے جا، ہسپتال جائے گی تو اسے پہن لینا یا اپنے پاس رکھ لینا، ڈاکٹر کو لازمی بتانا، وہ تمہیں ضرور بیٹا ہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ بھائی۔ صبا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی اور ہم لوگ وہاں سے باہر آ گئے۔ سارا پول کھل گیا ہے، صبا ہنستے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ کیسے کھل گیا ہے سارا پول؟ اس نے تو صرف تمہیں ایک پاجامہ دیا ہے، میں نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے بھائی، یہ پاجامہ نہیں، یہ تو ایک کوڈ ہے۔ کوڈ ہے؟ کیا مطلب؟ میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ یہ ہسپتال والوں کا کوڈ ہے۔ فرید درزی جس بھی عورت کو یہ پاجامہ دیتا ہے وہ پہن کر ہسپتال جاتی ہے، ہسپتال والوں کو اس نے پہلے ہی بتایا ہوتا ہے، پھر وہ کسی اور کا بیٹا اٹھا کر ان عورتوں کے جھولے میں ڈال دیتے ہیں۔ 1,00,000 روپے کے بچے میں 1,00,000 روپے کے بدلے میں بچہ تبدیل کرنا ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن سوچو، جن ماں باپ کے ساتھ یہ لوگ یہ گھنانا کھیل کھیلتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ ان کی اولاد تو یہ انہیں دیتے ہی نہیں، ان کی اولاد کسی اور کو اور کسی اور کی اولاد ان کو دے دیتے ہیں۔ کتنے بڑے جرم میں ملوث ہیں یہ لوگ، میں انہیں چھوڑوں گی نہیں، یہی تو کام ہے ہمارا، برائی سے پردہ اٹھانا۔ صبا بڑی پرجوش ہو گئی تھی۔
ہسپتال پہنچے، ایک حاملہ عورت سے بات چیت کی، اسے 5,000 روپے دے کر راضی کیا، اس کو وہ پاجامہ دیا اور پھر اسے ہسپتال کے اندر بھیج دیا۔ نرسوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، یہ سب کچھ کیمرے پر ریکارڈ ہو رہا تھا۔ سرخ پاجامے کو دیکھتے ہی انہوں نے ایک دوسرے سے خسر پھسر کی اور پھر بیٹا تبدیل کر کے اس کے جھولے میں ڈال دیا۔ ہم لوگ تو یہ منظر دیکھتے ہی رہ گئے تھے، لیکن خدا کا شکر کہ یہ سب کچھ ٹی وی پر آنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ سارا عملہ پکڑا گیا تھا۔ پولیس نے بھی بھرپور تعاون کیا اور اس کے بعد فرید درزی بھی پکڑا گیا۔ فرید درزی کا اتنا قصور نہیں تھا، وہ بیچارہ تو صرف 1,00,000 روپے میں سے 5,000 لیتا تھا۔ اس کے پاس اتنی بڑی چیزیں نہیں تھیں جتنی کہ ہسپتال والوں کے پاس تھیں، مگر یہاں کا مافیا کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ ان لوگوں نے دے دلا کر جان چھڑوا لی۔ بیچارہ فرید درزی جیل چلا گیا۔ اس کو نکالنے میں واپس صبا نے مدد کی، کیونکہ وہ تو صرف اس کھیل کا ماہرہ تھا، بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔